नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे, बजट पेश कर दिया गया है, टैक्सेस की भरमार है और अवाम जो है वो अल्टीमेटली खमियाजा हमेशा से ही देखते आए हैं हम कि अवाम खमियाजा उठाती है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इसको कुछ हद तक जस्टिफाई करने की कोशिश तो बहरहाल कर रहे थे कि मुल्क के मुश्किल तरीन हालात हैं, लेकिन हम ईमानदारी, खुलूस दिल और मेहनत से मुल्क को जो है वो तरक्की के रास्ते पर लेकर आएंगे। लेकिन जितने कुछ दावे किए गए प्री इलेक्शन कैंपेन में, आज हमें जो हुकूमती वजीर हैं वही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और ये जो 200 यूनिट कोई अनाउंस कर रहा था कि जी मुफ्त दे दिए जाएंगे आवाम को, उन्होंने कहा कि ये मंशूर में जो है वो बात 16 पैनल के लिहाज से की गई थी, लेकिन ये काबिल अमल बहरहाल ये स्लोगन जो है वो था ही नहीं इस तरह से। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब हंगामी बुनियादों पर चीन का दौरा कर रहे हैं इस हफ्ते। रीस्ट्रक्चर जो डेट है, एनर्जी डेट, उसके हवाले से खबर सामने आई है। और फिर ये जो एक तासुर है और जो कि हकीकत और जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम पूरा मुल्क ही ऐसा लग रहा है कि आउटसोर्स करने की तरफ आ गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी SIFC के जो सेक्रेटरी हैं जमील कुरैशी साहब, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ ज़रूर किया है कि हम अब एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म को जो है वो हायर करेंगे जो हमें बताएगी कि हमारा रेगुलेटरी प्रोसेस को किस तरह से हमने स्ट्रीमलाइन करना है, हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस पर गुफ्तगू होगी। साबिक वफाकी वजीर जनाब अजीज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन साहब, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इसी बात से, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमें बताया जा रहा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि IMF ने हमारा बजट जो है वो बनाया है, और दूसरा ये कि एक माह तो ऑलरेडी हो चुका है बजट भी आए हुए, अब IMF के साथ 2-3 माह मजीद लगेंगे इस प्रोग्राम को की अप्रूवल लेते हुए। और फाइनेंस मिनिस्टर जो जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का सुना कि कोई स्पेशल पैगाम लेके जा रहे हैं चीन। जी, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि ये जो चीन के पास अब हम जा रहे हैं कि जी अब अपना डेट शेड्यूल कर दें, वो कई मरतबा हमें कह चुके हैं कि जी आप ये पैसे हमें दें तो फिर हम आगे चलते हैं। तो इस तनाज़र में जबकि CPEC जो है वो अपने सेकंड फेज़ में से जाने की तैयारियां कर रहा है और जाके इस किस्म की बात करनी, मेरे ख्याल में इट डजंट बोड वेल एट ऑल। अब आखिरकार क्वेश्चन ये है कि ये करना क्यों पड़ा। देखो, ये कह रहे हैं कि जी 500 बिलियन का फ़र्क है जो आने वाले 5-6 सालों में अगर ये रीस्केड्यूल कर लेते हैं तो कर लेते हैं। तो हमें तो सुनाया गया था कि 590 अरब यानी 590 बिलियन चोरी का हम हासिल करने जा रहे हैं। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, ये जिंग्विस्टिक लफ्ज़ इनको मिल गया और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच इस्तेमाल की और इन्होंने गिरफ्तारियां की, मीटर उतारे, FIR'ें काटी, सस्पेंशंस की, लोगों को पब्लिक डीलिंग पोस्टों से, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एक सिंगल भी इंसेंटिव मेजर इन्होंने नहीं किया। अब आके ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये पुलिस से लेकर वजीर तक जो है वो सब इस चोरी में मुलव्वस है। अब आके ये कह रहे हैं कि जी मुझे 2.5 महीने हो गए हैं सर पे बाजू रखा हुआ, मैं मातम कर रहा हूँ कि खुदारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच गवर्नेंस में नहीं काम करती दुनिया में कहीं। तो आप इंसेंटिव्स, इसकी पीछे एक पूरी हिस्ट्री है जो मैं किसी दिन अगर आप पूछेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली हुआ क्या, हमारे जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। तो उसमें यह है कि अब आके तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसको इंसेंटिव्स को भी देख रहे हैं। FBR में भी वो जो सलमान साहब हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं, वो अगले दिन एक प्रोग्राम था GTH चैनल पे, उसमें वो कह रहे थे जो मैकेंजी के हेड हैं उनको भर्ती किया है FBR के लिए। तो इधर इन्होंने भर्ती किया है एक और फर्म ये SIFC के लिए। तो वो कह रहे थे कि जी बिल्कुल हम इंसेंटिव्स को भी देखेंगे। ये देखने वाली बात नहीं है, इतनी आसानी नहीं है। इंसेंटिव्स की प्राइसिंग होती है, इंसेंटिव्स की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके तहत आपने जाके तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है। असल बात तो ये है कि महकमे हमारे गल सड़ गए हैं और साल इन्होंने चुप करके देखते रहे और कर्ज लेते गए और दबाते गए इस बात को। अब जबकि वो फट के सामने आ गया तो इनको हबड़े पड़े हुए हैं कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। अब कहीं जाके कहते हैं जी डॉलर दे दें, कहीं जाके कहते हैं जी रीशेड्यूल कर दें, कहीं जाके कहते हैं जी ये कर दें। अब ये होना नहीं है। रीशेड्यूल का वो कह रहे हैं कि बहरहाल वो भी आके आपको बता गए हैं कि जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक तो कोई सरमाया भी नहीं आएगा। जी बिल्कुल, और ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि स्टेबिलिटी तो एक चीज़ है, इनके पास तो प्लान भी नहीं है। देखिए ना, एक चीज है कि आपके पास एक सिमत है, एक प्लान है पूरा। सर ये तो कहते हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने रियासत को बचा लिया अपनी सियासत गवा के। वो तो देखें, ये स्लोगन्स की हद तक ये ठीक है, लेकिन अगर आप इनके डॉक्यूमेंट्स देखें, मैं तो पढ़ लिख के बात करता हूँ ना,
اگر آپ ان کے ڈاکیومنٹس دیکھیں تو آپ کو ایک بھیانک صورتحال نظر آتی ہے جس میں سالہ سال یہ ایک ہی طوطے کی طرح بات کیے چلے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, اب پھر آپ کہیں گے کہ جی آپ ناروال کی سیاست جو ہے نا, اب ہے ہی وہ تو میں کیا کروں, اب پلاننگ کمیشن ہے آپ کا. لیکن وہی احسن اقبال صاحب, وہ تو ناروال سے یاد آیا, وہی کہتے تھے کہ 2020 کا 2030 کا وہ جو ایک ویژن لے کر آتے تھے تو وہ سب کھوکھلے تھے. بالکل کھوکھلے, یہ ٹرک کی بتی ہے. آپ ان باتوں کو چھوڑیں, اس پہ تو بات ہی کرنی فضول ہے. وہ تو انہوں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ایک ریت بنائی ہوئی ہے کہ ہر سال جو ہے 10 سال بعد کا پروگرام دے دیں اور پھر کوئی پوچھے نہ مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور اسی لیے ان کا نام پڑا ہوا ہے لوگ بزی ڈو نتھنگ. لیکن بہرحال انہوں نے جو پچھلے 3 سال کی پلاننگ اینیول پلان ہے جس میں تینوں میں یہ تھے, یعنی ایون جب کیئر ٹیکر آئے تو اینیول پلان تو یہ دے کے گئے تھے نا, اور اب پھر ایک اینیول پلان, اور اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ اینیول پلان. تو پچھلے 3 سال کا اگر آپ اینیول پلان دیکھیں یہ بجلی کی مد میں, تو ایک لا تعلقی ہے, کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ان کو کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں, کس میں سے گزرے ہیں لوگ. یہ بلوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. لوگ اپنی سامان بیچ کے اپنے بل دے رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. لوگ کھانا نہیں کھا رہے تو بل دے رہے ہیں, اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جی آپ کنسلٹنٹ لانے ہیں, تو یہ کس مرض کی دوائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے, وہ جی ہم نے فلانا ونگ بنا دیا ہے, اور فلانا ونگ بنا, اور بھائی تمہارے کدھر کے ونگ, سارے لوگ تو پس مر گئے 3 سال سے تم نے کر. اچھا آپ حیران ہوں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے وتھ آؤٹ سورسنگ مینجمنٹ آف ڈسکوز. 3 سال سے یہی لکھے چلے آ رہے ہیں, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی عمل درآمد نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے سولوشن فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں. 3 سال سے بھائی تم فاسٹ ٹریک کر رہے ہو, پلان وہ کدھر ہے پلان, کہاں گیا وہ سارا کچھ, لوگوں کا تو تیل نکل گیا. سر کون ابھی بھی یہ جس طرح سے جا کے یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کے کچھ کانٹریکٹس رینیو کرنے کی طرف آ چکے ہیں, اور یہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے, یعنی کہ دوبارہ گورنمنٹ میں فار دا نیکسٹ 10 ایئرز ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل آپ رینیول کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اس کو کوئی فورس کر سکتا ہے کہ یہ پبلک کو بتائیں کہ یہ کن کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹس رینیو کر رہے ہیں, اگریمنٹس رینیو کر رہے ہیں, کینسلیشن کی طرف کیوں نہیں جاتے, بند کیوں نہیں کر دیتے, اور عوام کا خمیازہ کیوں اٹھائے؟ اس میں جی آپ حیران ہوں گے, 2020 میں پاکستان کی سینٹ میں ایک کمیٹی بنی تھی جس نے آئی پی پیز کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا. اس کے ٹی او آرز موجود ہیں. انہوں نے اپنی رپورٹ شائع کی, 3 ممبر پہ اس کی سب کمیٹی بنی. اس کے نعمان وزیر صاحب سینیٹر تھے اس وقت, وہ ہیڈ تھے اس کے. انہوں نے رپورٹ دی. آپ وہ رپورٹ پڑھے, وہ تو بھیانک صورتحال ہے کہ کس قسم کے منافع یہ کما رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے ان کی اگریمنٹس میں کہ آپ نے 79% جو ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کرنی, یعنی پہلے سال ہی آپ کا جو تقریباً سارا لگا ہوا پیسہ وہ آپ کو واپس مل جانا, اور اس کے بعد لوشیں ہیں. اور پھر جو یہ پارشل جنریشن کرتے ہیں, یہ بار بار نیپرا بھی کہہ رہی ہے گورنمنٹ کو, جب آپ پارشل جنریشن کرتے ہیں تو اس کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جب کمبائنڈ سائیکل پلانٹ ہے اور اس کو آپ سنگل سائیکل پہ چلا رہے ہیں, اس کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو فیول آئل ہے, یہ جو میرٹ آرڈر ہے, یہ سب غدر مچا ہوا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, ہنڈریڈز آف بلینز ان کے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. چوری تو چھوڑیں, وہ تو 590 بلین علیحدہ ہے. جو مینجمنٹ اینڈ ہے وہ تو آپ ٹھیک کریں بھائی, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ہمارے پاس مسل نہیں ہے, اور ہمارے پاس وہاں پر پولیس نہیں ہے, اور ہمارے لوگ جاتے ہیں اور بھگائے جاتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں قسم کھا کے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محکمے کے بغیر جو ہے جعلی ٹرانسفارمر لگ جائے. ہو ہی نہیں سکتا, یہ جھوٹ ہے. کوئی ہاتھ ہی نہیں کوئی لگاتا, کمال کرتے ہیں, کسی کا کام ہی نہیں, کوئی کسی الیکٹریشین کا بھی کام نہیں ہے. کوئی ریٹائرڈ کوئی وابڈا کا ہو تو وہ بھی ہاتھ لگانے سے گھبراتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ آپ بیسکلی جو آپ کا لوکل لائن ہے, اس کی ڈی اے, اس کا گریڈ, اس کا سب کچھ اٹھا دیں گے اگر ذرا سی غلطی ہوگی آپ سے. رائٹ. بٹ دانش صاحب آپ کی اجازت سے غور اعجاز صاحب بھی, چونکہ ابھی آئی پی پی اور یہ وہ بڑا زور دے رہے ہیں کہ ان اگریمنٹس کو جو حاصل کرنا چاہیے. میں گفتگو انہوں نے کل گزشتہ روز ایک پروگرام میں کی ہے, وہ میں سنوانا بھی چاہتی ہوں اور اس پہ کامنٹ کر لیتی ہوں. جی دانیہ صاحب, یہ ساری اوور انوائسنگ اور یہ اوور دا ایئرز ہوئی ہے. صرف یہ نہیں ہے جی, آپ دیکھیں سالہ سال یہ جھگڑا پڑا رہا ہے کہ جی ان کا انرجی آڈٹ کروائیں. انہوں نے جو اصل چلاکی کی ہے نا, جو ایک تازہ زخم دیتی ہے ہر مہینے, وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایفیشنسی ہے اس کو انہوں نے جو اصل سے ہے اس کے ہٹ کے سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. تو اس بیسس کے اوپر ان کی پیمنٹ بنتی ہے, اس بیسس کے اوپر ان کو فیول فراہم ہوتا ہے, چاہے وہ کولا ہو, چاہے ایل این جی ہو, چاہے جو بھی کچھ ہو. اور اس میں سے جب ان کی ایفیشنسی اس سے بہت بہتر ہے جو کہ انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے, تو ظاہری بات ہے وہ میسو سیونگز میں بنتا ہے. تو یہ کہا گیا, ایک منٹ کے لیے, یہ کہا گیا کہ ان کا انرجی آڈٹ کروائیں.
اب انرجی آڈٹ ایک روٹین کا کام ہے, نیپرا کہہ چکا ہے, یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا. اب آپ حیران ہوں گے جب نیپرا جاتا ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, انہوں نے لکھ دیا اپنی رپورٹ میں کہ یہ تو ایسے ہمیں لگا جیسے یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے وکیل آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس کہ جی ہم یہ بھی نہیں آپ کو بتا سکتے, ہم وہ بھی نہیں آپ کو, ہم سینٹ ہیں پاکستان کا, یہ لکھا ہوا ہے اس میں باقاعدہ. آپ وہ رپورٹ کا بھی آپ کو بالکل, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا انرجی آڈٹ کروائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو صادق امین گورنمنٹ تھی, سب کچھ تھا ماشاءاللہ, اور وہ جو ہے نا ریاستیں بننی تھیں اور سارا کچھ ہونا تھا, انہوں نے کیوں نہیں کروایا انرجی آڈٹ؟ کیوں نہیں کروایا؟ تو انہوں نے بھی نہیں کرایا, اس کے بعد 2 سال بعد آئے تو روشن پاکستان والے کدھر لے کے چلے گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ یہ سب ملے ہوئے, تو دانیہ صاحب یہ سب ایک منٹ, یہ سب ملے ہوئے ہیں, عوام کا کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اب ان کو نیا طریقہ مل گیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ احتساب تو ہونا نہیں ہے ہمارا. ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا احتساب بھی, وہ کہہ کہ بند کریں, وہ بھی خاموش ہو گئے نیب والے. اب ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا ووٹ کے ذریعے, اس کے لیے فارم 47 لے آئے. تو اب ہم کہاں جائیں؟ میرے جیسا جو آدمی ہے, جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے, جو غریب ہیں سارے, جو سفید پوش ہیں, وہ کہاں جائیں؟ ان کا تو حشر نشر ہو گیا, ان کا تو جینا حرام ہو گیا. تو یہ اور اگلے مہینے اور بڑھنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ یہ سسٹین کر سکے گی جو عوامی جو ایک رد عمل ہے, عوامی غصہ جو ہے, کیونکہ یہ جو لاوا ہے یہ تو پک رہا ہے. تو آپ پھر مجھے بتائیں, جو انہوں نے بجٹ بنایا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پرانی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ پھر 75 ارب آپ نے ایس ٹی جیز کے نام سے رکھا ہوا ہے, وہ صرف بندر بانٹ ہے ایم این ایز کے لیے, صرف بندر بانٹ ہے اور کچھ نہیں اس میں. وہ 75 ارب جو آپ سے چوری نہیں ہو پا رہی ہے اکٹھی, جو 590 بلین ہے, اس کے لیے آپ نے نیا طریقہ کیا رکھا ہے؟ آپ کے پاس نیا طریقہ تو سائڈ پہ ہوئے, ہماری جان چھوڑیں بھائی. نہیں آپ کو پتا تو آپ مسلط ہوئے ہیں ہمارے پہ, آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ کیا آپ کے پاس رزلٹ ہی کوئی نہیں. تو اگر آپ کی یہ جو ذمہ دار ہیں اس کے ماشاءاللہ, جو جیسے میں آپ کو بتا 3 سال لگاتار آپ نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا. پورا گورننس کا چیپٹر ہے, اور آپ کا ابھی انرجی کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا گورننس کا ایشو ہے کہ ہم اپنی ایڈمنسٹریشن نہیں چلا پا رہے. تو آپ کا ریفارمز منسٹری کہاں گئی؟ کدھر ہے وہ گورننس ریفارمز؟ عوام تک وہ کب سہولیات پہنچیں گی؟ کب تک ان کو ریلیف ملے گا؟ کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ بس ادھر گئے کانفرنس کی, بال چھال بنائے, انگریزی جوڑی تھوڑی سی, کوئی آرٹیکل لکھ دیا, وہاں گئے کانفرنس کی, کوئی باہر کا ٹرپ لگا لیا, اتنا ہی ہے بس, آنیاں جانیاں, اور کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, زیرو. آپ بتائیں کدھر کیوں ساروں کو کنسلٹنٹ ہائر کرنے پڑ رہے ہیں؟ سر یہ اور 3.5 کروڑ جو ہے آپ مالی پہ خرچ کر رہے ہیں, مسالچی پنجاب حکومت نے رکھے ہوئے ہیں, سرکاری افسران کو اپنے گھر نہیں پسند آ رہے ہیں, تو اربوں جو ہے وہ ان کے گھروں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں, ان کے آفیسز کی رینوویشن ہو رہی ہے, ان کے میس جو ہے وہ رینوویٹ ہو کے بن رہے ہیں. تو یہ مطلب اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی, عوام کا جو ہے وہ بالکل حال انہوں نے برا کر دیا. تو یہ کب تک یہ سسٹین کر پائیں گے؟ آپ حیران ہوں گی کہ یہ کتنی زیادہ ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا ریئل ایشوز اینڈ دا ورکنگ آف گورنمنٹ اور جنہوں نے اس کا پلان بنانا تھا. ہر روز ایک نیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایک الارمنگ نیوز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پلاننگ کمیشن جس کے احسن اقبال صاحب ہیڈ ہے, انہوں نے بتایا یہ ہے کہ اس سال ہم 17% آف جی ڈی پی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لے کے جائیں گے, جبکہ فنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ 3 سال کے بعد ہم شاید 13% پہ پہنچ جائیں. بالکل. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم 17 پہ پہنچ گئے اس سال. یعنی کوئی ایموکو کی دنیا ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں ہے ان کو, پتہ ہی نہیں ہے, ڈاکیومنٹ ہی نہیں سمجھ آتے, پڑھتے نہیں ہیں, رابطہ کوئی نہیں ہے, ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. بس یہ سیمینار کر لیا, وہ کانفرنس کر لی, یہ سیمینار کر لیا, بس کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو اینوئل پلان ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں, وہ پتلا سے پتلا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ہے, آئی ایم ایف بتا رہی ہے ہمیں کہ وہ 8.5% تجاوز کر گئی ہے, اور یہ ابھی تک 2020 کا لیبر فورس سروے, ہر سال ہوتا ہے لیبر فورس سروے, انہوں نے کروایا ہی نہیں ہے, 4تھا سال جا رہا ہے, اور یہ 2020 کے 6.3% ان امپلائمنٹ کوٹ کر رہے ہیں. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی ان امپلائمنٹ کیا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں پبلک کے سامنے, جبکہ آئی ایم ایف کے پاس فگرز ہیں, ورلڈ بینک کے پاس فگرز ہیں, تو آپ اس کا پلان خاک بنائیں گے؟ کیا پلان بنائیں گے؟ اور تو اور جو یہ پلان دے رہے تھے, ابھی جا رہے ہیں جو چین بھیک مانگنے, یہ میں کہہ رہے تھے کہ 2.7 ٹریلین لیٹیگیشن میں سٹک اپ ہے, ہم نے امینڈمنٹ کر دیا, ڈی جی لا لگا دیا, اور ڈی جی لا لگنے سے یہ آدھا ہمیں بجٹ سے پہلے اس کا ایک دھیلا نہیں ملا ہمیں. دانیہ صاحب, وی ریئلی ہوپ کہ ملک جو ہے وہ بہتر سمت کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکے. آپ کی جتنی بھی یہ باتیں ہیں الارمنگ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ ضرور یہ عوام کے ایشوز کی ایڈوکیسی جاری رکھیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عوام پاکستان جو ایک پلیٹ فارم ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کا بھی حصہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ کریں نا جی اپنا, نہیں میں تو نہیں اس میں, لیکن وہ کریں اپنا, اچھی بات ہے. اگر ان کے پاس کوئی حل ہے تو بتائیں, ابھی تک تو نہیں سنا میں آیا کوئی. دانیہ صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دانیال عزیز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم, علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.